أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Islamic TV program Light of Islam, which is on air every Sunday from 12 noon till 1 p.m. Houston Central Time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. तमाम नाजरीन को मखसूस सदक़ी का सलाम अर्ज़ है। हस्ब मामूल हम सब की रूहानी ग़िज़ा लेकर यहाँ मौजूद है। ज़मीन जिस तरह से आप जानते हैं, हर संडे को दिन में 12 से लेकर 1 बजे तक एक ऐसा प्रोग्राम आप और हम देखते हैं, सुनते हैं, जिससे हमें दिली सुकून और जहन को इत्मीनान पहुँचाता है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद बस अल्लाह के अहकामात को बयान करना, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और आपके ज़िंदगी लाए हुए तरीक़े को हमें याद दिलाना है एक दूसरे को, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सके। और जिस तरह से पता है, हमेशा मेरे साथ एक आलिम मौजूद होते हैं। आज भी जनाब मुफ्ती सलीम साहब जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है, बहुत वेकेशन के बाद वापस आ चुके हैं और आज स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। हम वेलकम करते हैं और आपको सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कैसे हैं? खैर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान जब वेकेशन पे जाता है, आने के बाद थकता भी है और उसके बाद रिलैक्स हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको रिलैक्स ही रखे। आमीन आमीन। लेकिन ज़िंदगी रिलैक्स नहीं है मुफ्ती साहब। जी जी। ज़िंदगी में और हम सब कुछ ना कुछ मरहले में, कुछ ना कुछ जो है आजमाइशों में आते हैं। और जो है जिस तरह से इस वतन में हम रहते हैं, यहाँ के भी डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट ईदें इन लोगों की होती हैं और ये चीज़ें बढ़ते जा रही है। और हम लोग भी क्योंकि यहाँ रहते हुए उस ईदों को बग़ैर सोचे समझे इख्तियार कर लेते हैं। आपको बताते चलूँ, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। वैलेंटाइंस डे पूरी कौम यहाँ की, उसमें से भी अच्छे लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन जो लोग मनाते हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी लोग हैं। और जो है उसमें ये है कि गंदगी और फ्री मिक्सिंग, इसी वजह से आज का जो टॉपिक हमने चुना है, फ्री मिक्सिंग लीड्स टूवर्ड्स ज़िना। तो इंशाल्लाह उस पर आज नाज़रीन बात होगी और डिटेल बात होगी, कुरान और अहादीस की रोशनी में बात होगी। आप लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और यहाँ कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ चुका है, लेकिन इस प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह अल्लाह के कलाम के साथ होता है। इसी मुनासिबत से आप कुरान मजीद की कुछ तिलावत कीजिए, उसका ट्रांसलेशन आप हम सब मिलके सुनेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए। ज़रूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला ताआमिन गैर नाज़िरीन इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम कान युअज़िन नबिय्य फ़यस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़ व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हर लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اپنے جو ہے نبی کے گھر میں داخل نہ ہو مگر اس وقت کی تمہیں کھانے کے لیے دعوت ہو، اجازت ہو آنے کی، اور نہ اس کی تیاری کا انتظام کرتے ہوئے اجازت دی جائے، اور جب کھانا کی اجازت ہو تو ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے اگر تیاری ہو رہی ہے تو اس میں بھی اگر بلائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بغیر بلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جائیں، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو، پھر جب تم کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور باتوں کے لیے جم کر نہ بیٹھو۔ ہوتا کیا ہے کہ کھانے کے بعد بیٹھتے ہیں باتوں میں تو آدمی کو اور کام ہوتے ہیں تو تھک جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ کھانے کے بعد آپ اٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ نبی کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ان کے آرام کا وقت ہے، ان کی راحت کا ٹائم ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اور وہ تم سے شرم کرتا ہے، اور حق بات کہنے سے اللہ شرم نہیں کرتا، کیونکہ اب وہ مروت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے نہیں کہ بھئی اب دعوت دیے کھا لیے چلے جاؤ، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں مزاج کو پہچاننا اور اسی کے حساب سے ہمیں لے کے چلنا چاہیے۔ ویسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھئی ان کے گھر جاؤ تو اس طرح سے کرو، تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی جائیں تو ہم وقت کا بھی خیال رکھیں کہ میزبان کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، مطلب پردے کے باہر سے مطلب پردے میں رہ کے دائرے میں، کیونکہ ہوتا کیا کہ اندر پردے میں ہیں جو ہے عورتیں، تو آپ باہر سے کوئی بھی چیز ہو تو مانگو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ تم آپ کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھیں وہ ہماری مائیں ہیں، جو ہماری مائیں ہاں، ہیں، تو ان سے نکاح بھی اللہ نے صاف کر دیا کہ کبھی بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے روحانی باپ ہیں، اور ان کی اہلیہ ہماری مائیں ہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پردے میں رہو، اور پردے کے باہر کوئی بھی چیز ہو تو ان سے لینا ہو، کوئی چیز دینا ہو تو کرو۔ اور دوسرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھو، کیونکہ آپ کی کوئی حرکت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو تو اللہ کو تکلیف ہوگی، اور یہ سب چیزیں بڑی باریکی یہیں سے جو ہے چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ان سب چیزوں سے دل صاف ہوتے ہیں، دل میں کوئی گندگی نہیں آتی، کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کہ عظیم الشان ہستی جس کا جو ہے مقام اللہ کے بعد ہے، تو ان کے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے ہیں، تو پھر ہم جیسے چھوٹے لوگ ہمارے لیے بھی کیا یہ سب ذمہ داریاں نہیں عائد ہوتی کہ بھئی ہم کسی کو بلائیں تو کیسے بلائیں، پردے میں رکھ کے اپنے گھر والوں کو، اور پھر جو ہے لوگ اگر ہمارے گھر والوں سے کوئی انٹریکٹ کریں تو پردے میں رہ کے کریں جی۔ اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ ہدایات ہیں، یہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، یہ پوری امت کو ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری دنیا میں عظیم الشان شخصیت تھی، تو ان کی اہلیہ بھی کوئی معمولی نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ یہ ہدایات ہیں، اور حالانکہ وہ سب چیزوں میں نہیں ہے انوالو،
ان کا دل پاک اور ان کے اعمال پاک اور بالکل ایک سے ایک زندہ ولی تھے وہ لوگ، ایک سے ایک جو ہے اللہ کے خاص بندیاں تھیں، جی خاص جی تعلق تھا ان لوگوں کا، اور اللہ کے رسول کا جب تعلق تھا تو ان کا تو تھا ہی۔ تو ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کے بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت ہیں تو ہمارے لیے تو اور زیادہ ہے، صحیح۔ ہمارے لیے سمجھے کوئی بھی گنجائش۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جی جی آپ کیا ظاہر کر رہے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی کون دیکھنے والا ہے، ہم اندر ہی گھر میں ہیں، آپس میں ہم بات کریں گے، ملیں گے، ہنسیں گے، بیٹھیں گے، یہ تو جو ہے تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہے طبیعت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھا بھی لگتا ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں جانتے ہیں، کہ تم لوگوں کو دیکھو مت، اللہ نے جو کہا اس کو کرو بس، اللہ جو کہتے ہیں اس میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی لوگوں نے پسند کیا تو ہم لوگوں کے لیے کیے اور لوگوں نے ناپسند کیا تو ہم لوگوں کے لیے نہیں کیے۔ آج یہی ایک ماحول بن پڑا ہے کہ لوگوں کو کوئی چیز پسند ہے تو وہ کرتے ہیں، چاہے اچھی ہو یا نہیں ہو اللہ کے نزدیک، اور لوگوں کو پسند نہیں ہے، اگر اچھی بھی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں کو پسند نہیں، تو اللہ وہ تعالیٰ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ جی اللہ کو وہی پسند ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں، جی ہمیں لوگوں سے کوئی مطلب نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھو کتنا کھل کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اپنے باپ کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ نہیں۔ مطلب اگر جو عورتیں جو بھی پردے میں رہتی ہیں تو ان کے لیے وہ اپنے باپ کے سامنے پردہ کی ضرورت نہیں ہے، مطلب باپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اپنی بیٹیوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے جو ہے بیٹیوں سے، مطلب بھتیجیوں سے، اور اپنے بھانجیوں سے، اور اسی طرح سے جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں عورتوں کے، اور اپنے جو ہے غلاموں کے، اور جو بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے عورت کے جو خاص، جیسے مثال کے طور پر کسی کی شادی ہوئی اور شادی میں ہی پہلے ان کے 2 بچے تھے، جیسے شادی سے پہلے کسی شادی میں، جی 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 تو پہلے کے جو بچے، ان سے بھی جو ہے پردہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ جیسے عورت ہے تو عورت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھتیجوں سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھانجوں سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اگر مرد ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ بھئی وہ اپنے بھتیجیاں اور اپنے بھانجیاں سے وہ پردہ نہ کریں، کیونکہ وہ اپنی، اور جیسے بیوی کے جو بچیاں تھیں پہلے سے تو ان سے بھی پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس طرح سے دونوں کو مخاطب کر کے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی بتا رہے ہیں، اور آگے چل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے عورتیں، پہلے رواج تھا غلاموں کا، جی جو ان کے ہاں گھروں میں کام کرتے تھے، اور وہ جو ہے سمجھو انہی کے اندر میں تھے، انہی کے ماتحت میں تھے، انہوں نے ان کو خریدا تھا یا ان کو ملا تھا وراثت میں، تو ان سے بھی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے چل کے بھی کہیں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہے اتنی یہ ہیں اہم کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پورا مسئلے گھر کے حل ہو جائیں، جی پورے جو ہے قبیلے میں، خاندان میں، کمیونٹی میں، سوسائٹی میں جو برائیاں پھیلی ہیں وہ خود بخود رک جائیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے، سب تو کر رہے ہیں، ہم اگر نہیں کریں تو کیا ہوگا۔ جی جی یہ چیز، ٹرانسلیشن یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا؟ ہاں الحمدللہ، جی جی الحمدللہ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس زمرے میں غلاموں سے جس طرح سے پتہ چلا کہ آج کل ہم جو گھر کے سرونٹس ہوتے ہیں، جو گھر کے مرد حضرات ہوتے ہیں، کیا خواتین کو ان سے پردے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے غلام میں اور سرونٹ میں فرق ہے۔ جی سرونٹ تو وہ ہمارے پاس آج کام کرتے ہیں، کل جو ہے ان کا اگر دل نہ چاہے جی تو وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے ان کے سامنے پردہ کرنا چاہیے۔ ان کے سامنے ہاں، پردہ اب غلام کا مسئلہ ہے کہ وہ جا نہیں سکتے غلام، جب تک کہ آپ ان کو کسی کو بھیج نہ دیں، کسی کو دے نہ دیں، کسی کو جو ہے بیچ نہ دیں۔ جی جیسے ہوتا نا کہ ہاں، غلام کا تو سسٹم ختم ہو چکا ہے، وہ تو رواج ختم ہو وہ چکا الگ ہے، چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن آج کل جو گھر میں جو پیسے والے ہیں اپنے سرونٹس کو رکھتے ہیں، لیکن ان سے بے تکلف ہونا، ان سے بالکل بے پردگی ہونا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے جی کہ جو کام کرتے ہیں، اگر وہ جیسے ہمارے یہاں ملکوں میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کام کے لیے رکھے جاتے ہیں، سودا لانے کے لیے، جھاڑو مارنے کے لیے، اور چھوٹے موٹے کچھ گھر کے کام کرنے کے لیے، اور بچے ہیں وہ تو ان کا معاملہ الگ ہے۔
لیکن وہ جوان ہیں، بالغ ہیں، ہاں، ان کو شعور ہے کہ بھئی عورتیں مرد میں کیا ہے فرق، تو ان سے پھر پردہ کرنا ہے، جی ان سے بے تکلف نہیں ہونا ہے، ان کو جو ہے اتنی چیزوں میں یہ رکھنا ہے کیا کہتے ہیں انوالو جتنی ضرورت ہے. جیسے کوئی کام ہو تو ان کو بول دیے پردے کے ساتھ، اور کوئی کام ہو تو ان کو بلائے اور پردے کے اندر. مفتی صاحب، یہ میں پریکٹیکل جو ہو رہا ہے اس لحاظ سے میں آپ کے سوالات چند مختصر سے جواب دیجیے، کیونکہ ہم فیملی میں رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم، قرآن اور اللہ کے نبی کا حکم، اور آپ کی بتائی ہوئی زندگی گزار کے آپ گزارے ہیں تو اس کا وہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کلچر. ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم گیدر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کزنس، فرسٹ کزنس ہوتے ہیں. اب فرسٹ کزن میں فری مکسنگ ہوتی ہے. کیا کس حد تک یہ جائز ہے فری مکسنگ فرسٹ کزنس میں؟ ماموزاد بھائی، بہنیں، چچا زاد، اور جو یہ سارے فرسٹ کزن جو ہوتے ہیں، اس کا ذرا مختصر سے بتائیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. دیکھیے ہمارا کلچر تو ایک سائڈ ہے. جی باقاعدہ صاف اسلام نے بتا دیا کہ کزنس جو ہے وہ ہمارے لیے پردہ ہے، کیونکہ ہم جن سے شادی کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور میری بات لے لیں، میں جو ہے چچا زاد بہن سے شادی کر سکتا ہوں، یا خالہ چچا زاد زاد، بہن سے، یا پھپھو مامو زاد. جی زاد، پھوپھو زاد. تو میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں ان سے پردہ کروں، اور میری جو بہنیں ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھ سے پردہ کریں. اب سوال یہ آتا ہے کہ اب جیسے بچپن سے ہم لوگ پلے بڑے ہیں، جی اور ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو بالکل اجنبی پردہ جیسا ہوتا ہے کہ منہ پہ نقاب، بالکل جو ہے شرعی جیسے غیر کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے. بس یہ ہے کہ پورا کور رکھے، نقاب نہ رکھے. بہرحال وہ فری مکسنگ نہ ہو. ہاں بیٹھے ہیں ایک ہی محفل میں، ہنسی مذاق ہو ہاں رہی ہے، ہاں اور اس سے ہاں بچنے بالکل کی. بالکل بالکل بالکل. اور ہمیں معلوم ہے کہ اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے یہ سب بکواس ہے، نعوذ باللہ. ایسا بولنا بہت بڑا گناہ عظیم ہے. نہیں، یہی تو ہمیں سمجھنا ہے نا مفتی صاحب. جی آدمی جو ہے کفر پہ چلا جائے گا اگر یہ کہے کہ یہ بکواس ہے، یہ سب جو ہے بیکورڈ چیزیں ہیں، یا یہ سب چیزیں اہم نہیں ہیں. ایسا بولنا ایسا جیسے ہم نے قرآن کا اور حدیث کا مذاق اڑایا ہے. اللہ نے کہہ دیا، انکاری کی اس میں چلے گا. ہاں بالکل منکر ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں، اگر کوئی کوتا ہے تو معافی مانگتے رہیں اللہ سے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، اس کو انکار نہیں کرنا ہے. اللہ ہم سب کو بچا لے. آمین. کیونکہ دیکھیں مفتی صاحب، ہم عموماً جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، یہ 5 پلرس آف اسلام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید میں جو جو اللہ تعالیٰ حکم دی ہے وہ فرض کے دائرے میں آتا ہے، یہ نہیں آتا. یہ نہیں سمجھتے یہ بہت ضروری ہے اور یا نہیں ہے، یہ آپشنل ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایسی ہے ہم کریں. اور اس میں مذاق جس طرح سے آپ کہیں کہ اس میں بہت ہی سوچ سمجھ کے منہ سے الفاظ نکالنی چاہیے. اس میں ایون مذاق کے طور پر بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل نہیں کریں، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اچھا، بہت خطرناک چیز ہے. جس طرح سے کوئی لڑکی ہے، ینگ لڑکی ہے، پردہ کرتی ہے، تو کزنس میں آئی اور وہ کچھ کزنس ٹون میں، ارے اب یہ تو حجاب پہن رہی ہے، یہ تو بوڑھی دکھ رہی ہے، اور یہ ہو رہی ہے، یہ اس کو کیا ضرورت ہے ابھی سے. مطلب اس طرح سے الفاظ سے بچنا چاہیے. جی اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری چیز، سالی جو ہوتی ہے، جو بیوی کی بہنیں ہوتی ہیں، ان سے کس حد تک پردہ کی؟ ان سے تو اور زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ آپ کے جو ہے دیور جو ہے وہ آپ کے لیے موت ہے، الحم والموت. اسی طرح سے جو ہے سالی بھی ہیں، وہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جیسے لڑکی کے لیے بھائی کا جو ہے شوہر کا بھائی ایک خطرناک ہے، تو ایسے ہی لڑکے کے لیے نہیں، جیسے لڑکی کے لیے جو عورت ہوتی ہے اس کے لیے اس کا دیور، اس کا جیٹ، اس سے سخت پردہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں گھر میں. اور اسی طرح سے بہنوئی سے بھی. اور ادھر کیا کہتے ہیں لڑکے کے لیے وہ جو ہے سالی سے خاص پردہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے کلچر سالی کیا کے کہتے ساتھ ہیں، ساتھ جو ہے جیسے بھائی کی بیوی ہے اس سے بھی پردہ ہونا چاہیے.
جی 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 بھابھی وغیرہ ہاں سے بھابھی، دیکھیں یہاں ہم اپنے کلچر کو دیکھیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سالی آدھی گھر والی. یہ کتنا غلط جملہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور عملی طور پہ بھی کرتے ہیں، اس سے مذاق اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ہاں. بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے، تو یہ یہ صحیح چیزیں کتنی نہیں. اس کی وعید آئی ہے نا قرآن بالکل میں. بالکل، اللہ نے ایسے لوگوں کو جو ہے لعنت بھیجی، ایسے لوگوں پر قرآن میں باقاعدہ جو ہے ایسے لوگ جو ہے ان کی کیٹیگری ایسی ہے کہ وہ زنا کے مرتکب ہے، کیونکہ یہیں سے چیزیں آدمی کی جو ہے غلط راستے میں لے کے جاتی ہیں. تو اسی لیے ہمیں احتیاط جو اللہ نے بہت بتایا، احتیاط کرنی ہے. ہاں اگر قرآن ابھی تک ہو چکا ہے اس طرح سے لاپرواہی ہو چکی ہے لا علمی کی وجہ سے، ہاں لا علمی کی وجہ سے اگر یہ ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو جب پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ اس سے بچ جائے اور اللہ سے توبہ کرے. انشاءاللہ امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.